अस्सलाम वालेकुम। शिकारियात सीरीज़ में जो कहानी मैं आपको सुना रही हूँ इसका उन्वान है मुश्क पूरी की मलिका। इसके मुसन्निफ़ हैं मोहम्मद आतिफ़ अलीम और ये इसका चौथा हिस्सा है। बाहर खुले में एक जादूगर रात उसकी मुंतज़िर थी। मलगजे अंधेरे में आगे बढ़ना मुनासिब ना था, लिहाजा वो दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गया। उसके सामने तीन अतराफ फैला जंगल जो अलोही हुस्न पहने दिन के उजाले में ज़मीन व आसमान पर मुहित जादुई नज़ारों पर मुश्तमिल ऐसा दिखता था, अब तारीक सायों और वहशतनाक शक्लों का मजमुआ बन चुका था। वो इस्लामी कुराए अर्ज़ के 34 डिग्री शुमाली अर्ज़ बल्द और 73 डिग्री मशरकी तूल बल्द पर वाक़े कोई मकाम ना था। ये कोई और जगह थी, किसी और सियारे का कोई और मकाम था। चारों ओर फैली चांदनी के मलगजेपन ने तारीकी के साथ मिलकर घने असरार में मलफूफ कोई और ही दुनिया तख्लीक करके उसके सामने रख दी थी। मई की इस रात हवा में बढ़ती हुई खुनकी से वो झुरझुरी लेकर रह गया। खुले जंगल के मुकाबिल जहाँ एक आदमखोर भी मौजूद था, यूं खुलेआम बैठना बेवकूफ़ी की इंतहा थी, जबकि वो ये भी जानता था कि ये इलाका ख़ास तौर पर उसकी गारत गरी की जद में है। गुलदार इंसान के बाद इस धरती पर मौजूद तमाम जानदारों से कहीं ज़्यादा चालाक, सफ़ाक और खूंखार होता है, और अगर वो आदमखोर हो तो उसकी ख़तरनाकी में भी कई गुना इजाफ़ा हो जाता है, बिलखसूस अगर वो मादा हो और ज़ख्मी भी हो। अगर जो मादा आदमखोर यहीं कहीं मौजूद हो तो मुसल्लह होने के बावजूद उसका सुबह तक ज़िंदा बच रहना नामुमकिन के करीब करीब था। हवा में खुनकी बढ़ती जा रही थी और साथ साथ इसमें घुले नशे की कैफियत में इजाफ़ा होता जा रहा था। फिर उसकी पलकें बोझल होना शुरू हो गईं। उसने ख़ुद को उठाना चाहा, लेकिन जिस्म बोझल हो रहा था। अचानक उसके कंधे पर कोई चीज़ कूदी और दहशत के मारे उसका बदन लरज़ उठा। ये एक बड़ी जसामत की उड़ने वाली गुलेरी थी, यहाँ की ख़ास मकामी गुलेरी, जो एक करीबी दरख्त पर इस्तिराहत में महव थी कि उसे देखकर घबरा गई और अब वहाँ से निकल भागने के चक्कर में उस पर आ पड़ी। उसके कंधे से उछलकर गुलेरी एक छोटी सी झाड़ी की तरफ भागी और उसकी ओट में गायब हो गई। उसने सर झटक कर अपने लरज़ीदा बदन को उठाना चाहा, लेकिन नींद की बोझलता और कई दिनों की थकन ने उसे बिठाए रखा। तभी उसने बंद होती आँखों से देखा कि उससे खासे फासले पर मौजूद झाड़ियों में हलचल हुई और अंधेरे में दो सुलगते हुए चिराग रोशन हो गए। आदमखोर एकदम जैसे उसका बदन बेजान सा हो गया। आदमखोर उसके करीब ही मौजूद था और उसकी मौजूदगी से बाखबर था। उसके कान, जिन्हें हवा के एक मस्त झोंके ने बैरूनी आवाज़ों से बेगाना कर दिया था, अब धीमी धीमी हुर्राहट को साफ सुन सकते थे। नफ़रत की लो से सुलगते चिराग झाड़ियों में कहीं गायब हो चुके थे, लेकिन धीमी धीमी हुर्राहट मुसलसल उसके कानों तक पहुंच रही थी। और फिर यकायक उसके अकब में बुलंद होती एक धाड़ ने सारे जंगल को लरज़ा दिया। अपनी चालाकी और सबक खरामी में बेमिसाल दरिंदा दबे पांव उसके अकब में पहुंच चुका था, और इससे पहले कि वो संभल पाता वो उस पर झपटा और उसे ज़मीन पर गिरा दिया। उसकी गर्दन में आदमखोर के खूनी दांत गड़े थे और उसकी गर्दन तोड़ने के लिए उसे ज़मीन पर पटखा जा रहा था। वो मौत के जबड़ों से रिहाई के लिए बची खुची तवानाइयाँ समेटे हाथ पांव चला रहा था, और फिर दरिंदे ने अपनी हिकमत अमली बदली और फौरी तौर पर उसकी गर्दन तोड़कर उसे उठा ले जाने की बजाय शपड़ शपड़ उसका नमकीन लहू पीने लगा। उसने एक आखिरी कोशिश के तौर पर हाथ बढ़ाकर दरिंदे की गर्दन दबोच ली और उसे नीचे गिराने के लिए ज़ोर लगाने लगा। सानी साहब, सानी साहब, कहीं दूर से कोई उसे पुकार रहा था।
آواز سن کر درندے نے ایک جھٹکے سے اپنی گردن اس کی گرفت سے چھڑائی اور جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ اس کے جاتی وہ بے جان سا ہو کر ڈھہ گیا۔ ثانی صاحب ہوش میں آئے۔ اب کہ کسی نے زوروں سے اسے جھنجھوڑا، اس کی آنکھیں ذرا سی کھلیں تو دیکھا کہ کسی کا دھندلا سا سایہ اس پر جھکا اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ یہ نور محمد تھا۔ بہت کوشش سے اس نے سر کو جھٹکا اور اپنے بدن کو ٹٹولا۔ وہ صحیح سلامت تھا۔ حواس قدرے بحال ہوئے تو اس نے دیکھا کہ نور محمد اس کی بغلوں میں ہاتھ دیے اسے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ نور محمد تم اور وہ آدم خور؟ ثانی صاحب لگتا ہے کوئی خواب دیکھا ہے آپ نے۔ اگر آدم خور سچ میں آ جاتا تو صرف آپ ہی نہیں ہم بھی مارے جاتے۔ اٹھیں اندر جا کر سوئیں۔ سوری یار، پتہ نہیں کیا ہوا کہ میں اچانک غافل ہو گیا۔ اس نے شرمندگی سے صفائی پیش کی اور کندھے پر اپنی پرنسس کے پٹے کو درست کرتا ہوا نور محمد کے ساتھ بند دروازے کی عافیت میں داخل ہو گیا۔ اگلے روز پھوپ ہٹے، انہوں نے پیٹ بھر کر ناشتہ کیا اور ضروری سامان باندھنے میں جٹ گئے۔ اچانک دھڑ سے دروازہ کھلا اور چادر میں لپٹی ہوئی ایک عورت اندر داخل ہوئی۔ اس نے چادر کے پلو سے نقاب کر رکھا تھا، صرف آنکھیں تھیں جو کھلی تھیں اور ان آنکھوں میں جو وحشت تھی وہ ثانی کو مدتوں یاد رہنے والی تھی۔ نور محمد نے اسے پہچان لیا۔ سفیدہ، تم یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ نور محمد کی آواز میں حیرت تھی۔ سفیدہ نے نقاب اتار دیا۔ اس کے بال الجھے ہوئے تھے اور چہرے کے مسلز پھڑپھڑا رہے تھے۔ وہ مجسمہ سی بنی خاموش کھڑی تھی، لیکن اس کے اندر کی جوالا مکھی صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور جسم سے چادر نوچ پھینکی۔ انہوں نے دیکھا کہ اس کے ایک ہاتھ میں ایک تیز پھل والی کلہاڑی دبی ہوئی تھی۔ نور محمد اس کے اس طرح بے دھڑک اندر آنے اور بے حجاب چہرے کے ساتھ غیر محرموں کے سامنے آ جانے پر کچھ پریشان اور کچھ کھسیانہ سا تھا۔ اس نے تھوڑا سنبھل کر تعارف کرایا، صاحب یہ سفیدہ بیگم ہے، گلابی کی بڑی بہن۔ اس روز یہی اس کے ساتھ تھی۔ اور سفیدہ یہ مشہور شکاری ثانی صاحب ہیں اور یہ زلفی صاحب ہیں، ہمارے علاقے کے ڈپٹی فارسٹ آفیسر۔ یہ دونوں اس خونی بلا سے ہمارا انتقام لینے آئے ہیں۔ سفیدہ بیگم 24-25 سال کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ اگر اس کے چہرے پر چھائی وحشت کو نوچ کر دیکھا جائے تو اسے خوبصورت عورتوں میں شمار کیا جا سکتا تھا۔ کسی شہزادی جیسا ٹھہراؤ اور متانت میں گندی ہوئی دراز قامت سفیدہ بیگم کی گلابی مائل سفید رنگت، کشادہ پیشانی اور اونچی اٹھی ہوئی ناک یاد دلاتی تھی کہ وہ ان یونانی فوجیوں کی لڑی کا موتی ہے جو سکندر یونانی کی ہندوستان کو تسخیر کرنے کی حسرت لیے نامراد لوٹنے پر شمال مغربی ہندوستان کی انہی پہاڑی وسعتوں میں آباد ہو گئے تھے۔ اس کے چہرے پر چھائی تمکنت کو دیکھ کر کہا جا سکتا تھا کہ وہ اگر قبل مسیح کے ہندوستان میں یونانی راج کے دوران موجود ہوتی تو کسی شہزادے یا جرنیل کی احاطہ ہوتی۔ لیکن وہ تب کی بات تھی۔ اب کی بات یہ تھی کہ اس کی بادامی آنکھوں میں ایک وحشت سی رچی ہوئی تھی۔ علاقے کی دوسری عورتوں کی طرح اس کی زندگی بھی 2 کمروں کی قید تک محدود تھی۔ گھر سے جنگل اور جنگل سے چولہے تک تمام ہوتی زندگی۔ ان عورتوں کی واحد تفریح پانی اور لکڑی لینے کے لیے جنگل کا رخ کرنا تھا۔ یہی ان کے کھلی فضاؤں سے ملاپ کا واحد بہانہ تھا اور وہ اتنی سی آزادی پر قانع تھی۔ سفیدہ بیگم خاموش تھی اور اس کا چہرہ تاثرات سے عاری تھا۔ صرف 2 آنکھیں تھیں جو بدن کی گہرائیوں تک ان کے اندر اتری ہوئی تھیں۔ صدمے کی شدت نے اس کی قوت گویائی چھین لی ہے۔ اوہ، ثانی نے ایک تعصب کے ساتھ کہا، سفیدہ تم کیوں آئی ہو یہاں؟ تمہیں کسی نے یہاں آنے سے روکا نہیں؟ جواب میں سفیدہ بیگم نے ان کے چہروں سے نگاہیں ہٹائے بغیر اچانک جنگل کی طرف بے تاب اشارے کرتے ہوئے کچھ وحشیانہ غوں ہاں کی اور اپنے ہاتھ میں پکڑی کلہاڑی سے
شر شر ہوا کاٹنے لگی۔ ثانی اور ڈپٹی گمسم یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ نور محمد کے چہرے پر بھی پریشانی کے آثار نمودار ہوئے۔ اس نے پہاڑی بولی میں اس سے کچھ کہا جس کے جواب میں اس کے غیظ میں اضافہ ہو گیا۔ اس نے زور زور سے نفی میں گردن ہلائی اور کلہاڑی کے دستے پر اس کی گرفت مضبوط ہو گئی۔ اس نے جن شفاف نظروں سے ثانی کو دیکھا، اس سے لگا کہ اگر اس کی بات نہ مانی گئی تو وہ ان لوگوں پر حملہ کر دے گی۔ نور محمد ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ اس کے چہرے پر کرب کی کھٹاس ہی تیر گئی۔ پھر اس نے خود پر قابو پایا اور ان دونوں سے گویا ہوا، یہ چوری چھپے یہاں آئیے تاکہ آپ کے ساتھ جنگل میں جا کر اپنے ہاتھوں اس آدم خور کی تکہ بوٹی کر سکے۔ ثانی نے سفیدہ سے نظریں چراتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ اگر سفیدہ بیگم جنگل تک ہماری رہنمائی کر سکتی ہے تو ہمارا کام آسان ہو جاتا، لیکن ان حالات میں اس کا ہمارے ساتھ جانا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر ہم اسے ساتھ نہ لے گئے تو وہ اسی کلہاڑی سے ہمیں کاٹ دے گی۔ نور محمد نے جھجکتے ہوئے بتایا۔ خاصی پریشان کن صورتحال تھی۔ ثانی اور ڈپٹی نے نظروں میں ایک دوسرے سے مشاورت کی اور پھر بزبان خاموشی نور محمد کو بھی اپنی مشاورت میں شامل کر لیا۔ نور محمد نے اسوات میں سر ہلایا اور اس کے کلہاڑی اٹھائے بازو کو گرفت میں لے کر زبردستی وہاں سے لے جانے کی کوشش کرنے لگا۔ سفیدہ نے وہیں جمے رہنے کے لیے سخت مزاحمت کی، لیکن زور زبردستی سے وہ اسے صحن میں لے جانے میں کامیاب ہو گیا۔ وہاں سے نور محمد کی تیز آواز اور سفیدہ بیگم کی خسیلی ہوں ہاں سنائی دیتی رہی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر بعد نور محمد کندھے جھکائے اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں اور چہرے پر ضبط کی سختی کھنڈی ہوئی تھی۔ اس نے لڑکھڑائے ہوئے لہجے میں بتایا، وہ انتقام کے جوش میں پاگل ہو رہی ہے۔ جھوٹ سچ بول کر بہت مشکل سے میں نے اسے واپس جانے پر آمادہ کیا۔ دن خاصا چڑھ آیا تھا، اس وقت انہیں جنگل میں ہونا چاہیے تھا، لہٰذا ثانی نے اپنی 450 ڈبل بیرل رائفل، جسے وہ پیار سے پرنسس کہا کرتا تھا، پہلے سے تیار رکسیک کے اوپر ٹکائی۔ وہ اس کی صفائی پہلے ہی کر چکا تھا۔ اس رائفل کے بارے میں وہ ڈپٹی کو بتا چکا تھا کہ یہ اس رائفل کا ری میک ہے جو جم کاربیٹ کی دل پسند رائفل تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ وہ ہندوستان میں 20ویں صدی کی ابتدا میں اس رائفل کی مدد سے 33 آدم خور شیروں اور لیپرڈز کو جہنم کا راستہ دکھا چکا تھا۔ یہ وہ آدم خور تھے جو 1200 انسانی جانوں کے ذمہ دار تھے، اور پھر کماؤں کا آدم خور شیر بھی اس نے اسی جیفری 450 ڈبل بیرل رائفل سے مارا تھا، جس نے 450 کے لگ بھگ انسانوں کو اپنی جہنمی شکم کا ایندھن بنایا تھا۔ ڈپٹی کے پاس جنگل میں جانے کے لیے ماؤزر گن موجود تھی، جبکہ نور محمد کے پاس کچھ نہیں تھا، جس پر ثانی نے اسے اپنی بولٹ ایکشن گن دے دی اور ساتھ ہی اس سے فائر کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ نور محمد اسے اطمینان دلا چکا تھا کہ اس کا نشانہ بہت اچھا ہے اور وہ کئی مرتبہ چھوٹا موٹا شکار کھیل چکا ہے۔ انہوں نے جلدی سے بیگ اور رائفلیں کندھوں پر لٹکائیں اور گھر سے نکل گئے۔ نور محمد ان کا گائیڈ تھا جو انہیں مختصر راستے سے گزارتے ہوئے آبادی سے دور پہاڑوں کے درمیان لے گیا۔ وہ گرتے سنبھلتے ڈھلان پر اتر رہے تھے اور ان کا رخ ڈونگا گلی کی دوسری سمت مشک پوری سے میران جانی پہاڑ کی جانب تھا۔ ڈھلان کا مختصر سا سفر طے کرنے کے بعد انہیں چند 100 میٹر بلندی کا سفر درپیش ہوا۔ 1.5 کلومیٹر کی مسافت طے کرنے کے بعد وہ ایک متروک ٹریک پر چڑھ گئے۔ ٹریک کی 100-150 قدم ہموار مسافت کے بعد آگے چلتا ہوا نور محمد رک گیا۔ ثانی صاحب، یہی وہ جگہ ہے جہاں درندہ گلابے کو اٹھا کر لے گیا تھا۔ اس نے آواز کی لرزش چھپانے کے لیے دانتوں سے اپنا نچلا ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، یہاں سے گلابے کا گھر تھوڑی دور ہے، وہ سفیدہ بیگم کے ساتھ اسی جگہ آیا کرتی تھی۔ اس حادثے کو گزرے آج تیسرا دن تھا۔ بہت مشکل تھا کہ انہیں اتنے واضح سراغ مل سکتے جن کی مدد سے وہ آدم خور کے ٹھکانے پر پہنچ پاتے۔ واحد اچھی بات یہ ہوئی کہ پچھلے 3-4 روز سے بارش نہیں ہوئی تھی، ورنہ ان کا یہاں آنا یکسر بیکار ثابت ہوتا۔
ایک اور مثبت بات یہ تھی کہ اس واقعے کے بعد کسی نے آدم خور کے خوف سے جنگل میں قدم نہیں رکھا تھا، لہٰذا اس بات کا بھی امکان تھا کہ انہیں یہاں اس کے پاؤں کے نشان مل جائیں۔ ثانی نے غور سے دیکھا کہ اس جگہ پر مزاحمت کے واضح آثار تھے۔ ثانی کے پوچھنے پر نور محمد نے واقعے کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ واقعے کے روز دوپہر کے بعد دونوں بہنیں معمول کے مطابق یہاں خشک لکڑیاں چننے آئیں۔ ان کے ہاتھ میں کلہاڑیاں تھیں۔ اس وقت گاؤں کے کچھ اور لوگ بھی ایک آواز کی مسافت پر موجود لکڑیاں کاٹ رہے تھے۔ نور محمد بھی ان میں شامل تھا۔ وہ اپنی دونوں چچا زاد بہنوں کو نگاہ میں رکھے ہوئے تھا، لیکن ان کے قریب نہیں جا سکتا تھا کیونکہ گلابیں 2 دن بعد مائیوں بیٹھنے والی تھی اور رواجی طور پر ہونے والے دولہا دلہن کے لیے ایک دوسرے سے پردہ کرنا لازم تھا۔ دوسرے لوگوں کی موجودگی اور چٹے دن کی وجہ سے انہیں درندے کا کوئی خاص خوف نہیں تھا، پھر بھی وہ اس حد تک محتاط ضرور تھیں کہ لکڑیاں لے کر شام سے پہلے گھر پہنچ جائیں۔ نور محمد نے بتایا کہ انہوں نے لکڑیاں اکٹھی کر لیں تو ان کے گٹھے بنا کر سروں پر رکھے۔ انہوں نے اپنی کلہاڑیاں بھی ان گٹھوں میں باندھ دی تھیں۔ جب وہ چلیں تو سفیدہ آگے تھی اور گلابیں چند قدم کے فاصلے پر اس کے پیچھے تھی۔ آگے چلتے ہوئے سفیدہ اس سے کوئی بات کیے جا رہی تھی اور خود ہی اپنی بات پر ہنسے جا رہی تھی۔ جواب میں گلابیں بھی کچھ نہ کچھ کہہ رہی تھی۔ اچانک یہ ہوا کہ سفیدہ نے اس سے کوئی سوال پوچھا، لیکن جواب میں ایک لہجے کی خاموشی کے بعد گلابیں کی خرخراہٹ سنائی دی۔ اس عجیب آواز پر سفیدہ نے گھوم کر دیکھا تو ایک دہشت ناک منظر اس کا منتظر تھا۔ ایک گلدار نے گلابے کو دبوچ کر زمین پر گرا رکھا تھا اور اس کے شانوں میں دانت گاڑ کر اسے بھنبوڑ رہا تھا۔ گلابیں اس کی گرفت میں دبی ہاتھ پاؤں چلا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک موٹی شاخ تھی جس سے وہ گلدار کو مارنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کی یہ مزاحمت ایک مرتے ہوئے آدمی کی آخری مایوس کن مزاحمت تھی۔ کوئی لمحہ جاتا کہ درندہ اسے جبڑوں میں دبائے گھسیٹتا ہوا ساتھ لے جاتا۔ خوف کے ابتدائی حملے کے بعد اچانک سفیدہ بیگم بے خوف ہو گئی۔ اس نے بجلی کی سی تیزی سے گٹھے کو پھینک کر اس میں سے کلہاڑی نکال لی۔ اس کی وحشیانہ للکار سن کر درندے نے اسے نگاہ غلط انداز سے دیکھا اور گلابے کو گردن سے پکڑ کر اٹھا لیا۔ سفیدہ بیگم کے پاس اپنی جنگ لڑنے کے لیے صرف ایک لمحہ تھا، دوسرے لمحے وہاں کچھ بھی نہ ہوتا۔ اس لمحے سفیدہ گلیات کی ایک معصوم دیہاتی لڑکی سے عہد شکار کی وحشی عورت میں بدل گئی۔ اس کے منہ سے غراہٹ نکلی اور وہ کلہاڑی کو تولتے ہوئے اس غارت گر پر حملہ آور ہو گئی۔ کسی گلدار کے لیے یہ جوابی وار غیر متوقع تھا۔ اگر وار خالی نہ گیا ہوتا تو پوری وحشیانہ قوت سے لہرائی جانے والی کلہاڑی اس کی ریڑھ کی ہڈی میں پیوست ہو گئی ہوتی۔ اس کی جبلی پروگرامنگ میں کسی کمزور انسان کا اس کی بربریت کو یوں دھڑلے سے چیلنج کرنا شامل نہیں تھا۔ درندے نے گلابے کا معاملہ بات پر موقوف کرتے ہوئے پہلے اپنے جنگی حریف سے 2 ہاتھ کرنا مناسب سمجھا۔ اس نے ایک فلک شگاف دھاڑ سے عورت کو ڈرانا چاہا، لیکن اس عورت نے جو خوف سے بے نیاز ہو چکی تھی، کلہاڑی تولتے ہوئے دوسرا وار کر دیا، جس سے درندے کے کندھے پر گہرا گھاؤ آ گیا۔ وہ پلٹا اور اس عورت پر جا پڑا۔ وہ اس حملے کے لیے تیار تھی، سو تیزی سے پیچھے ہٹی اور درندے کا پنجہ اس کے کندھے کو سہلا گیا۔ درندہ اپنی جھونک میں آگے جا پڑا۔ اس نے واپس پلٹنے میں تھوڑی دیر کی تو اس عورت کو وحشیانہ چیخ و پکار کرنے کا موقع مل گیا۔ وہ ایک جنونی کیفیت میں مدد کے لیے پکار رہی تھی اور ساتھ ہی گلدار پر اگلے وار کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے ہی نور محمد اور اس کے گرائیوں کو وہ ساری آوازیں اپنی طرف متوجہ کر چکی تھیں۔ وہ میدان جنگ سے صرف 100-150 گز کے فاصلے پر تھے۔ کچھ سمجھتے اور کچھ نہ سمجھتے ہوئے انہوں نے اس جانب دوڑ لگا دی۔ تب تک سفیدہ اور گلدار ایک دوسرے پر جھپٹنے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب وہ شور مچاتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ نور محمد نے ہچکولے لیتے بدن کے ساتھ بتایا کہ اس کی نظروں کے سامنے گلدار نے انہیں آتا دیکھ کر اچانک پینترا بدلا اور سفیدہ کا خیال چھوڑ کر اپنے قدموں پر گھومتے ہوئے خون میں ڈوبی گلابے پر جھپٹا۔
تب تک وہ زندہ تھی اور نیم بے ہوشی کے عالم میں گرا رہی تھی۔ آدم خور نے اپنے جبڑوں میں اس کی گردن دبائی اور اسے گھسیٹتا ہوا سرعت سے جنگل میں غائب ہو گیا۔ وہ ان دشوار گزار وسعتوں میں موجود 3 آدمی تھے اور ایک کٹھن اور خطرات سے بھرپور معرکہ انہیں درپیش تھا۔ ثانی اپنی دوسری رائفل کو گھر چھوڑ آیا تھا اور اس وقت اس کے کندھوں پر دوربین چڑھی پرنسس لٹک رہی تھی۔ ڈپٹی کے پاس ایک جدید ماؤسر گن تھی جو بڑے شکار کے لیے بہت موزوں تھی، جبکہ نور محمد کے پاس ثانی کی دی ہوئی لانگ رینج بولٹ ایکشن تھی۔ ثانی کے اطمینان کے مطابق وہ آدم خور کا شکار کھیلنے کے لیے کافی حد تک مسلح تھے۔ ڈپٹی اور نور محمد باقاعدہ شکاری نہیں تھے، لیکن نشانہ دونوں کا برا نہیں تھا۔ نور محمد کے پاس ایک اضافی بات یہ تھی کہ وہ نفرت اور انتقام کی آگ میں سلگ رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کے اندر ایک غیر معمولی ارتکاز اور عزم موجود تھا جو بڑے شکار کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ نور محمد اپنی کیفیات پر قابو پا چکا تو ثانی نے ایک پیشہ ور شکاری کے طور پر اپنی کھوج کا آغاز کیا۔ اس نے دیکھا کہ جہاں گلابے کو درندے نے دبوچا تھا وہاں جمے ہوئے خون کا ایک ننھا سا تالاب بنا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ہی خون کی ایک لکیر جنگل کی گہرائیوں میں جاری تھی۔ درندے کے پگ بھی موجود تھے جو اس قدر مدھم تھے کہ صرف ثانی کی شکاری نگاہیں ہی انہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ اس لکیر کے تعاقب میں چل پڑے۔ ثانی نے غور سے دیکھا کہ خون کی بڑی لکیر کے متوازی ایک چھوٹی سی لکیر بھی قطروں کی صورت میں ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ یقیناً یہ کلہاڑی کے اس وار کا شاخسانہ تھا جو آدم خور کے اگلے کندھوں کے عین درمیان لگا تھا۔ گلدار زخمی تو تھا، لیکن زخم یقینی طور پر بہت گہرا نہیں تھا، ورنہ اس کے جسم سے خون زیادہ مقدار میں بہتا۔ لہو کی دونوں لکیریں مشک پوری کی بلندیوں کی طرف جا رہی تھیں۔ ثانی نے غور سے مشک پوری کی سطح سمندر سے تقریباً 9,500 فٹ بلند سرسبز کوہان کی طرف دیکھا۔ پہاڑ کی اٹھان بلند و بالا درختوں کے گھنے جنگل میں مستور تھی۔ اس نے پہاڑ کی بلندی پر نظریں جماتے ہوئے کچھ سوچا اور کہا، خون کی لکیر مشک پوری کی بلندی کی طرف جا رہی ہے، لیکن یقینی طور پر یہ پہاڑ اس کا ٹھکانہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہاں سیاحوں کی بہت آوا جاوی لگی رہتی ہے، جبکہ گلدار لوگ سخت مردم بیزار واقع ہوئے ہیں۔ وہ انسانوں کی دنیا سے ہر ممکن حد تک دور اور خفیہ ٹھکانوں پر رہتے ہیں۔ مشک پوری کے کم دشوار گزار ہونے اور اس پر بنے ٹریکس کی وجہ سے پہاڑ پر چڑھنا بہت آسان ہے۔ باہر سے جو کوئی بھی آتا ہے اس پہاڑ کو دیکھ کر کوہ پیمائی کا شوق پورا کرنا اپنا فرض سمجھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پہاڑ کی دوسری جانب جانا پڑے گا۔ نور محمد، یہاں کہیں نہ کہیں قدرتی غار تو ہوں گے۔ غار ہیں تو صحیح، لیکن وہ یہاں سے کچھ فاصلے پر الگ تھلگ علاقے میں ہیں۔ ہمیں شاید اسی علاقے میں جانا پڑے۔ تم ہماری رہنمائی کر سکتے ہو؟ نہیں صاحب، میں کبھی اس طرف نہیں گیا۔ کوئی بات نہیں، آدم خور خود ہمیں اپنے ٹھکانے پر لے کر جائے گا، لیکن یہاں اس کے پاؤں کے نشان غائب ہیں۔ ثانی نے گلدار کے پاؤں کے نشان کھوجنے کے لیے زمین پر نگاہ جمائی اور پھر خون کی لکیر کے ساتھ ساتھ چلتے اسے درندے کے مٹے مٹے سے پگ دوبارہ مل گئے۔ اس نے زمین پر بیٹھ کر ان پر نگاہ جمائی اور اعلان کیا کہ یہ پگ کسی مادہ گلدار کے ہیں۔ اس نے غور سے دیکھا تو 3 پگ کے نقش تو ایک جیسے گہرے تھے، جبکہ اگلے بائیں پاؤں کا پگ ان کی نسبت دھندلا دھندلا اور مٹا مٹا سا تھا۔ اس سے ثانی نے نتیجہ نکالا کہ آدم خور گلدار تھوڑا لنگڑا کر چلتی ہے، غالباً اسے اس وقت اگلی ٹانگ میں گولی لگی ہوگی جب اس کے سامنے اس کے بچوں کو اٹھایا گیا تھا۔ ثانی نے گلداروں کے بارے میں اپنا علم جھاڑتے ہوئے انہیں بتایا کہ بلی کی نسل کا یہ درندہ بہت کم آدم خوری میں ملوث ہوتا ہے۔ ایسا اگر ہوتا ہے تو صرف اس صورت میں جب وہ اس قدر ضعیف یا زخمی ہو کہ جنگلی جانور کا شکار کرنے کے قابل نہ رہے۔ ایک اور صورت یہ ہے کہ وہ حادثاتی طور پر انسان پر حملہ آور ہو کر اس کے خون کا ذائقہ چکھ لے۔ ایک بار ایسا ہو جائے تو وہ کسی اور جانور کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا، کیونکہ انسان کا خون اور گوشت نمکین ہوتا ہے جو اسے اس قدر بھاتا ہے کہ وہ پھیکے گوشت والے دوسرے جانوروں کو شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ مادہ گلداروں میں آدم خور بننے کی مثالیں نر گلداروں کی نسبت کہیں زیادہ ہیں۔
یوں بھی وہ عام طور پر نر سے کہیں زیادہ خطرناک ہوتی ہے، خاص طور پر اس وقت جب وہ اپنے بچوں کے ہمراہ ہو اور انہیں کوئی خطرہ درپیش ہو۔ اس صورت میں وہ جان پر کھیل جاتی ہے لیکن اپنے بچوں پر آنچ نہیں آنے دیتی۔ ہمیں جس آدم خور سے واسطہ پڑا ہے اس کے بارے میں کل بتا چکا ہوں کہ یہ ایک زخم خوردہ ماں ہے جس کے بچوں کو اس کے سامنے اٹھا لیا گیا تھا۔ وہ اس وقت تو کسی وجہ سے انہیں نہ بچا سکی تھی لیکن اس کے بعد وہ انسانوں سے انتقام لینے پر اتر آئی ہے۔ ڈپٹی نے اس کی بات میں اضافہ کیا، اور یہ زخم خوردہ ماں اب کسی بدروح سے بھی زیادہ خطرناک ہو چکی ہے۔ اگر اسے فوری طور پر نہ مارا گیا تو اس کے شکاروں کی تعداد میں ہر روز اضافہ ہوتا جائے گا۔ ثانی نے پرخیال انداز میں کہا، گلدار نارمل حالت میں بھی صفاقی اور چالاکی میں بے مثال ہوتا ہے، لیکن اگر یہ آدم خور ہو اور خاص طور پر اگر یہ مادہ ہو تو اس کے بارے میں کوئی بھی اندازہ لگانا، اسے گھیرنا اور مارنا ایک طرح سے ناممکن سا ہو جاتا ہے۔ نور محمد جو یہ ساری گفتگو توجہ کے ساتھ سن رہا تھا، اسے ایک خیال سوجا۔ صاحب، مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس خبیث کا خاص طور پر نشانہ ڈونگا گلی کا علاقہ ہی کیوں ہے؟ بھائی ظاہر ہے ڈونگا گلی اس کے اپنے علاقے کے اندر شامل ہے اور شاید اس کے ٹھکانے سے قریب ترین ہے۔ زلفی صاحب، آپ نے بتایا تھا کہ آپ نے حاجی کے پاس 2 چھوٹی عمر کے چیتے، میرا مطلب لیپرڈ دیکھے۔ ہاں، بتایا تو تھا۔ ثانی صاحب، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسے کسی طرح سے پتہ چل گیا ہو کہ اس کے بچے ڈونگا گلی میں ہی ہیں اور وہ کسی طرح ان تک پہنچنا چاہ رہی ہو؟ خیر، ممکن تو کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن مجھے یہ افسانوی سی بات لگتی ہے۔ دراصل ثانی نے کچھ کہنا شروع کیا۔ ثانی کے علم کے دریا کو ابھی اور بہنا تھا کہ اچانک ڈپٹی کا پاؤں رپٹا اور وہ اپنی رائفل سمیت گہرائی کی طرف لڑک گیا۔ خیریت گزری کہ گرتے ہوئے ایک جھاڑی اس کے ہاتھ آ گئی جس کی وجہ سے وہ گہرائی میں جانے سے بچ گیا۔ اس اچانک حادثے پر وہ جھرجھرا کر رہ گئے۔ ثانی اور نور محمد نے جھانک کر دیکھا تو دل دھک سے رہ گیا۔ کھائی جس میں ڈپٹی لڑک گیا تھا کسی بھی طرح 300-400 فٹ سے کم گہری نہ تھی۔ انہوں نے جھک کر ڈپٹی کا فارغ ہاتھ پکڑا اور لگے زور لگانے۔ ڈپٹی نے بھی زور لگا کر خود کو اوپر اٹھانے کی کوشش کی۔ اس دوران اس کا ایک پاؤں باہر کو نکلے ہوئے ایک پتھر کی کگر پر ٹک گیا۔ یوں تھوڑی بہت زور آزمائی کے بعد وہ اسے اوپر کھینچ لینے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ کھائی سے نکلا تو بے جان سا ہو کر لیٹ گیا۔ کچھ طبیعت بحال ہوئی تو کھسیانہ سا ہو کر اٹھ بیٹھا۔ ثانی نے پانی کی بوتل میں سے اسے چند گھونٹ پلائے۔ ڈپٹی کی کونیاں چھل گئی تھیں۔ ثانی نے فرسٹ ایڈ باکس کھول کر اسے ٹنکچر لگائی اور فیصلہ کیا کہ یہاں تھوڑی دیر آرام کر کے پھر آگے بڑھا جائے۔ کچھ دیر آرام کے بعد وہ اٹھے اور لہو کی مدھم پڑتی لکیر کو نگاہ میں رکھتے ہوئے چڑھائی کا سفر دوبارہ شروع کر دیا۔ وہ تھوڑا آگے بڑھے تو انہیں گلابے کا تار تار لباس دکھائی دیا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں مادہ لیپرڈ نے کچھ دیر رک کر اس کا خون پیا اور پھر اسے لے کر آگے بڑھ گئی۔ نور محمد نے جھپٹ کر لباس کی دھجیاں اٹھا لیں اور دیر تک سحر زدگی کے عالم میں انہیں آنکھوں کے سامنے پھیلائے دیکھتا رہا۔ اس کی کیفیت دیکھ کر ان دونوں کے دل بھی غم سے بوجھل ہو گئے۔ بہت دیر گزری تو اس نے اپنی کمر سے بندھا رگ سیک اتارا اور ان دھجیوں کو بہت احتیاط کے ساتھ رکھ کر زپ بند کر دی۔ پھر وہ تھکے ہوئے انداز میں 2 قدم پیچھے ہٹا اور پہاڑ کی نرم مٹی کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر بعد جب نور محمد خود کو سنبھال لینے میں کامیاب ہوا تو انہوں نے آگے کا سفر شروع کیا۔ ثانی ان سے تھوڑا الگ ہو کر چوکنا سا چل رہا تھا۔ نور محمد اور ڈپٹی کی ذمہ داری تھی کہ وہ راستے کو پہچان میں رکھنے کے لیے جگہ جگہ پتھر اور شاخوں سے نشانیاں لگاتے جائیں، سو وہ دونوں اپنے کام میں مصروف تھے۔ مشک پوری کے ڈھلانی سبزہ زار پر چلتے چلتے اچانک انہیں رک جانا پڑا۔ سامنے ایک چٹان حائل تھی اور نیچے ایک کھائی تھی۔ چٹان ایک نیم دائرہ بناتے ہوئے شمال مشرق کی سمت گھوم رہی تھی۔ اس کے ساتھ راستہ تو موجود تھا لیکن چٹان کے ساتھ ساتھ چند گز تک نہ ہونے کے برابر تھا۔ صرف گلدار جیسا سبک قدم جانور ہی اس چٹان پر چڑھ کر کھائی سے بچتے ہوئے دوسری طرف جا سکتا تھا۔
خیریت یہ گزری کہ کھائی زیادہ گہری نہیں تھی، رسے کی مدد سے لٹک کر پار اترا جا سکتا تھا۔ وہاں پہنچ کر انہیں رکنا پڑا۔ نور محمد نے کھائی کا جائزہ لیا اور پھر ایک سے ایک رسہ نکالا۔ صاحب، ہمیں اس کھائی کو عبور کر کے دوسری طرف جانا پڑے گا۔ میں یہ رسہ نیچے لٹکاتا ہوں، آپ دونوں اس کی مدد سے نیچے اتر جاؤ۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ثانی یہ بتاؤ کہ آخر گلدار کو کیا مصیبت پڑی ہے کہ وہ اپنے شکار کو گھسیٹتے ہوئے اتنی دور تک لے جائے؟ یہ اس کی فطرت ہے کہ وہ شکار کو وہیں کھانے کے بجائے اسے اپنے محفوظ ٹھکانے پر لے جاتا ہے، چاہے وہ ٹھکانہ کئی کلومیٹر دور ہی کیوں نہ ہو۔ وہاں جا کر وہ عام طور پر کسی درخت پر چڑھ جاتا ہے اور پھر اطمینان سے اپنا پیٹ بھرتا ہے، یا پھر کھلے میں یہ کام کرتا ہے۔ دیکھتے ہیں اس کیس میں کیا سامنے آتا ہے۔ ہمیں بہرصورت اس کے ٹھکانے تک پہنچنا ہی ہوگا۔ ثانی نے اس کے علم میں اضافہ کیا اور ڈپٹی کندھے اچکا کر رہ گیا۔ پہلے کون کھائی میں اترے گا؟ پہلے تم نیچے اترو گے، پھر میں جاؤں گا اور آخر میں نور محمد اترے گا، ثانی نے ڈپٹی کو ہدایت دی۔ وہ تینوں رسے کے ساتھ لٹکتے کھائی میں اتر کر اس کے پار گئے اور پھر گھوم کر چٹان کی دوسری طرف پہنچ گئے۔ یہاں خون کی لکیر معدوم ہو چکی تھی۔ ثانی نے کچھ دور تک کچی مٹی کا بہور جائزہ لیا تو اسے گلدار کے پاؤں کے نشانات مل گئے۔ یہاں سے درندہ پہاڑ کی چوٹی کی جانب گیا تھا، جو کچھ زیادہ دور نہیں تھی۔ آگے چل کر خون کی واضح اور مسلسل لکیر غائب ہو چکی تھی، صرف کہیں کہیں قطرے دکھائی دیتے تھے۔ ثانی نے اندازہ لگایا تو اسے یہی خیال گزرا کہ درندے نے چٹان کو عبور کرنے سے پہلے اس جگہ بیٹھ کر لاش کا رہا سہا خون چوسا ہوگا۔ اب اسے خون کی لکیر کے بجائے قدموں کے نشانات پر انحصار کرنا تھا۔ یہاں سے پہاڑ کی بلندی کو اپنی آغوش میں لیے گھنا جنگل شروع ہوتا تھا۔ آدم خور نے گھنے جنگل کے اندر جانے کے بجائے کم گھنا راستہ چنا تھا۔ وہ خون کی لکیر کو نظر میں رکھے ہوئے مسلسل چڑھائی چڑھتے رہے۔ خاصا فاصلہ طے کرنے کے بعد پہاڑ کی بلندی پر انہیں شفاف پانی کا چشمہ ملا۔ اس چشمے کا شفاف پانی جنگلی جانوروں کی پیاس بجھانے کے علاوہ انہیں جنگل کے مخصوص ماحول سے کچھ دیر کے لیے نجات دلانے کا باعث بھی تھا۔ ثانی نے اندازہ لگایا کہ وہ اب تک 2 سے 2.5 کلومیٹر کے درمیان فاصلہ طے کر چکے تھے۔ جانے ابھی آدم خور نے اور کتنی دیر انہیں اپنے پیچھے لگائے رکھنا تھا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ کچھ دیر اس پرفضا ماحول میں رک کر تازہ دم ہوا جائے۔ وہاں دور تک پہاڑوں کی اونچی نیچی گھاٹیاں اور دور تک پھیلی سرسبز وادیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ مشک پوری کے اس مقام سے ایک جانب کشمیر کے بلند و پرشکوہ پہاڑ اور ان میں سے بل کھا کر نکلتا دریائے جہلم دکھائی دے رہا تھا۔ دوسری طرف گلیات کی بلند ترین چوٹی میران جانی بھی کچھ ہی فاصلے پر ان کی نظروں کے سامنے تھی۔ اگر جو کبھی وہ فرصت میں یہاں آئے ہوتے تو ان کی کیفیات کچھ اور ہوتی، لیکن وہ موت کے تعاقب میں لگے تھے اور انہیں صرف موت کو پچاڑ دینے کے بارے میں سوچنا تھا۔ چشمے کے کنارے نم زمین پر بہت سے جانوروں کے پاؤں کے نشانات ایک دوسرے میں گڈمڈ ہو رہے تھے۔ اگر گلدار لاش کو لے کر یہاں سے گزری تھی یا پانی پینے آئی تھی تو اس کے نشانات بعد میں یہاں آنے والے جانوروں کے نشانات تلے گم ہو چکے تھے۔ وہ کچھ دیر کمر پر ہاتھ رکھے کھڑا سوچتا رہا اور پھر طے کیا کہ انہیں چشمے کے پہلو بہ پہلو آگے بڑھنا چاہیے۔ یوں وہ چشمے کے کنارے ہوتے دوسری جانب مڑ گئے۔ یہاں سے انہیں اترائی کا رخ کرنا تھا۔ ان کے سامنے کوہستان کا گنجلک سلسلہ ایک کھلی کتاب کی صورت میں پھیلا ہوا تھا۔ وہ چشمے سے زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے کہ ثانی کی کھوجی نگاہوں نے خون کے قطروں سے بنی موہوم سی لکیر کا پھر سے سراغ پا لیا۔ آدم خور نے چشمے سے میران جانی پہاڑ کی جانب رخ کیا۔ یہاں زمین سنگلاخ اور غیر ہموار تھی۔ نور محمد ان کی رہنمائی کے لیے ان کے آگے چل رہا تھا۔ انہیں جنگل میں اپنا سفر شروع کیے خاصی دیر ہو چکی تھی۔ سورج جو بادلوں کی اٹکیلیوں کو ایک بزرگانہ بردباری کے ساتھ برداشت کیے جا رہا تھا، اب سپہر کے منطقے میں داخل ہونا شروع ہو گیا تھا۔ وہ لہو کی موہوم لکیر کے تعاقب میں حد درجہ انہماک کے ساتھ چلے جا رہے تھے اور بھول چکے تھے کہ وہ کہاں سے چلے تھے اور کتنا فاصلہ طے کر چکے تھے۔ وہ سامنے والے پہاڑوں میں قدرتی غاریں موجود ہیں۔ نور محمد نے شمال مغرب کی جانب پھیلے دھندلکے کی طرف اشارہ کیا۔ اگر راستہ ہمارا ساتھ دے تو ہم 1-1.5 گھنٹے میں وہاں پہنچ سکتے ہیں۔ نور محمد کی اطلاع پر ان کے اعصاب کی ڈوریاں
تن گئیں اور تمام تر حواس بیدار ہو گئے۔ وہ موت کی کمین گاہ میں داخل ہو چکے تھے۔ یہاں کہیں بھی کسی بھی جھاڑی یا پتھر کی اوٹ میں اس آدم خور کی موجودگی ممکن تھی جو اپنی سفاکی اور چالاکی کی وجہ سے بدروح قرار پا چکی تھی۔ ان کی رائفلیں کندھوں سے اتر کر ہاتھوں میں آ گئیں اور قدم تھم تھم کر اٹھنے لگے۔ ثانی اور ڈپٹی میدانوں کے پالے ہوئے تھے، سو طویل فاصلے تک پہاڑوں کی دشوار گزاری کا سامنا کرتے کرتے ان کی پنڈلیاں پتھرانے لگیں اور رفتہ رفتار مدھم پڑنے لگی۔ دوسری طرف مرد کوہستانی نور محمد تھکن سے بے نیاز آگے آگے بڑھے چلا جا رہا تھا۔ اب ان کے اور نور محمد کے درمیان فاصلہ بڑھنے لگا۔ انہوں نے دیکھا کہ اچانک ایک جھاڑی کے پاس پہنچ کر نور محمد کے قدم رکے اور وہ ساکت ہو گیا۔ ثانی صاحب یہاں آنا، اس نے گھٹی گھٹی آواز میں وہاں سے پکارا۔ اس کی آواز میں کچھ غیر معمولی سنجیدگی تھی۔ ثانی اور ڈپٹی چوکنے ہو کر تیز قدموں اس کے قریب پہنچے۔ اس نے جھاڑی کے قریب زمین کی طرف اشارہ کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہاں کچھ ہڈیاں بکھری پڑی تھیں۔ ثانی نے جھک کر کچھ ہڈیاں اٹھائیں۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ یہ انسانی جسم کی ہڈیاں تھیں۔ اس نے نور محمد کی طرف دیکھا جو پتھرائے ہوئے چہرے کے ساتھ دور کہیں نظریں جمائے کھڑا تھا۔ ثانی نے گھوم پھر کر جائزہ لیا تو اسے جھاڑی کی اوٹ میں ایک اتھائی نسوانی ٹانگ بھی دکھائی دی۔ یہ کسی نوجوان لڑکی کی ٹانگ تھی۔ جانے کس وجہ سے آدم خور نے اسے اتکھایا چھوڑ دیا تھا اور اب یہ بے شمار کیڑے مکوڑوں کا رزق بنی ہوئی تھی۔ یہی وہ مقام تھا جس کی انہیں تلاش تھی۔ آدم خور اپنی عادت کے مطابق لاش کو کئی کلومیٹر تک گھسیٹتا ہوا لایا تھا اور اس محفوظ جگہ پر پہنچ کر اس نے اطمینان کے ساتھ نمکین انسانی گوشت سے پیٹ بھرا تھا۔ ثانی نے ایڑیوں کے بل گھومتے ہوئے سارے کا جائزہ لیا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ صفاق آدم خور یہیں کہیں تھی اور شاید انہیں دیکھ بھی رہی تھی۔ ثانی نے نور محمد سے نظریں ملائے بغیر ڈپٹی کو اشارہ کیا تو اس نے سامان میں سے ایک چادر نکال لی۔ دونوں نے گہرے اور گھنے سکوت کے ساتھ گلابے کی باقیات کو چادر میں ڈال کر اسے احتیاط اور مضبوطی سے باندھ دیا۔ نور محمد نے سلو موشن میں ہاتھ بڑھایا اور گٹھڑی ڈپٹی سے لے کر بغل میں داب لی۔ ڈپٹی نے چھوٹے چھوٹے پتھر جمع کر کے اس جگہ پر ایک گول دائرہ بنا دیا۔ پہچان سے محروم ہو جانے والی گلابے اب مادی پہچان کے ٹھوس اور قابل لمس دائرے میں داخل ہو چکی تھی۔ اب گلابے بے نشان نہیں رہے گی، اس کی ایک قبر ہوگی اور ہم اس پر دیے جلا کر اسے یاد کیا کریں گے۔ نور محمد کی تاثرات سے آری بوجھل آواز کہیں دور سے آتی سنائی دی۔ انہوں نے اپنے ہتھیار ایک طرف رکھے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ یہ دعا کے پہلے پھول تھے جو ایک سہاگن نہ بن سکنے والی دلہن کے وجود پر نچھاور کیے گئے تھے۔ سورج مغرب کے رخ پھسلتا ایک قریبی پہاڑی کے فراس پر ایستادہ دیودار کی پھننگ پر اٹک گیا تھا اور وادی میں سائے دراز ہونا شروع ہو گئے تھے۔ کوئی دیر گزرتی کہ سورج پہاڑی کی اوٹ میں چھپ جاتا اور ہر سو فضا میں شام کے رنگ گھل جاتے۔ یہ وقت تھا کہ جب دن بھر کی نیند اور آلکس کے بعد گلدار اپنی سلطنت کی سیر کے لیے کمین گاہ سے نکل آیا کرتے۔ وہ وادی کے ہولناک پھیلاؤ کے درمیان موجود تھے۔ ان کے لیے چہار اطراف خطرہ ہی خطرہ تھا، کسی بھی سمت سے موت ان پر جھپٹا مار سکتی تھی۔ ثانی نے خطرے کی بو سونگھتے ہوئے فرانسس کو کندھے سے اتار کر ہاتھ میں تھام لیا۔ ڈپٹی اور نور محمد نے بھی اس کے دیکھا دیکھی رائفلیں کندھوں سے اتار لیں۔ پھر ثانی نے نور محمد اور ڈپٹی کو وہیں مخالف سمتوں کی نگرانی کے لیے چھوڑا اور خود ان کے کور میں محتاط قدموں آگے بڑھنے لگا۔ اسے اپنے اندازے کی تصدیق کے لیے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ ایک چوہے کی نسل کا مقامی جانور اچانک نمودار ہوا اور اس کے قریب سے رینگتا ہوا دور نکل گیا۔ کچھ ہی دیر میں جنگل کا پراسرار سکوت ٹوٹنے لگا۔ قریب کے درختوں میں آوازیں انگڑائی لے کر جاگ اٹھی تھیں۔ کسی درخت کی اوٹ سے کوئی پرندہ زور سے چیخا، اس کے ساتھ ہی بے شمار پروں کی تیز پھڑپڑاہٹ سنائی دی۔ یہ اشارہ تھا کہ پرندوں نے اس جنگل کی ملکہ کو دیکھ لیا ہے۔
یہاں سے بلند قامت درختوں کے ساتھ ساتھ جھاڑیوں کا سلسلہ شروع ہوتا تھا۔ یہ جھاڑیاں اس کے قد سے اونچی اور ایک دوسرے کے ساتھ گتھی ہوئی تھی۔ ثانی کو ان جھاڑیوں سے بچتے بچاتے آگے بڑھنا تھا۔ اس کے سامنے چند ہی قدم کے فاصلے پر 2-3 بندر زمین پر بیٹھے ایک دوسرے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے میں مصروف تھے۔ اچانک ان کے کان کھڑے ہوئے اور انہوں نے گردن گھما کر دیکھنا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی درختوں پر موجود بہت سے بندروں نے سہمی ہوئی آوازیں نکالنا شروع کر دی۔ زمین پر بیٹھے بندر بھی پھرتی سے اٹھے اور ان میں جا ملے۔ 20-25 بندروں کا ایک گروہ تھا جو وہاں سے سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ نکلا۔ یہ گلدار کے کہیں بہت قریب ہونے کی سب سے پکی نشانی تھی۔ ثانی کے اعصاب تن گئے۔ ایک ہلکی سی کھٹ کے ساتھ اس نے رائفل کا سیفٹی کیج ہٹایا اور رائفل بلند کرکے اپنے عقب میں خاصے فاصلے پر موجود اپنے ساتھیوں کو گلدار کی موجودگی سے مطلع کر دیا۔ وہ بھی اپنی جگہ پر مضبوط اور مستعد ہو کر بیٹھ گئے۔ ان کی رائفلیں کسی بھی لمحے آگ اگلنے کے لیے تیار تھیں۔ شدید خطرے کی حالت میں موجود کسی بھی شکاری کی طرح ثانی کے پورے بدن پر آنکھیں اگ گئی تھیں۔ وہ بیک وقت جھاڑیوں پر بھی نگاہ رکھے ہوئے تھا اور اپنے آگے پیچھے کی خبر بھی رکھے ہوئے تھا۔ اس کی سماعت حساسیت کی انتہائی سطح پر بیدار تھی کہ جو ہی کوئی آہٹ ملے دماغ کو خبر کر دی جائے۔ وہ ایڑیوں پر دباؤ ڈالتا کچھ اور آگے بڑھا تو دیکھا کہ ایک کم گہری کھائی اس کی منتظر تھی۔ اس کے دو اطراف جھاڑیاں سر اٹھائے کھڑی تھیں اور سامنے کھائی تھی۔ اطمینان کی بات یہ کہ کھائی کم گہری تھی جس میں اترنا کوئی خاص مشکل نہیں تھا۔ وہ بھی دیکھ ہی رہا تھا کہ کس مقام سے وہ کھائی میں زیادہ آسانی سے اتر سکتا ہے۔ ایک مخصوص ہلکی اور مسلسل ہرراہٹ اس کے کان میں پڑی اور ان سب کے قدم جہاں تہاں تھم گئے۔ گلدار نے انہیں دیکھ لیا تھا۔ کھائی میں مشکل سے 50-60 فٹ کے فاصلے پر ایک پستہ قد جھاڑی تھی جو اس ہرراہٹ کا مرکز تھی۔ اس نے جھاڑی کو ہلتے ہوئے دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے گلدار کے کالے گلابوں سے مزین سنہرے پن کی طرف مائل گہرے زرد رنگ کے جسم کی ایک جھلک دیکھی جو آنن فانن غائب ہو گئی۔ ثانی کھلے میں کھڑا تھا اور گلدار کے لیے نسبتاً آسان ہدف تھا۔ گلدار نے اسے نگاہ میں لے رکھا تھا جبکہ خود گلدار اس کی نظر سے اوجھل تھا اور پھر جھاڑیوں کے عقب میں ہونے کی وجہ سے اسے نقل و حرکت میں آسانی تھی جبکہ وہ کھلے میں تھا اور کسی بھی جانب سے حملے کی زد میں آ سکتا تھا۔ اس نے 15-20 قدم دور ایک تناور درخت کو دیکھا جو مٹی اور پتھروں کے ایک تودے کے بہت قریب تھا۔ ثانی کے لیے وہ محفوظ اوٹ کا کام دے سکتا تھا کیونکہ اس کی آڑ لینے کی صورت میں اس کی پشت محفوظ ہو جاتی اور وہ آسانی سے سامنے کی جانب توجہ دے سکتا تھا۔ لیکن مسئلہ تھا وہاں تک پہنچنا، جبکہ یہاں تو معاملہ یہ تھا کہ پلک جھپکی اور گلدار چپٹا۔ اچانک کہیں دور کوئی پرندہ خوفزدہ آواز میں ٹررایا اور اس کے عین سامنے ایک اور جھاڑی بہت زور سے ہلی۔ گلدار نے مقام تبدیل کر لیا تھا اور اس پر جا پڑنے کے لیے بہتر پوزیشن کی تلاش میں تھا۔ کوئی لمحہ جاتا کہ اس کی ہرراہٹ ایک فلک شگاف دھاڑ میں بدل جاتی اور اس کی گردن گلدار کے بے رحم جبڑے کی زد میں ہوتی۔ ایک ایک پل برس برابر تھا اور پھر یکلخت خاموشی چھا گئی۔ اس نے اندازہ لگایا کہ اس کا حریف اس تک پہنچنے کے لیے کسی پستہ قد جھاڑی یا جھاڑیوں کے درمیان کسی راستے کو تلاش کر رہا ہے۔ کیونکہ وہ اس وقت جن جھاڑیوں کے پیچھے تھا وہ اس قدر بلند تھی کہ وہ صرف پھلانگ کر ہی انہیں عبور کر سکتا تھا۔ اس نے فرصت کے اس موقع کو غنیمت جانا اور دوڑ کر درخت کے عقب میں پہنچ گیا۔ اس نے اپنی سانس ہموار کی اور ایک جگہ جم کر بیٹھ گیا۔ اس نے شام کی خنکی میں اپنے ماتھے پر آئی ہوئی تریلی پونچھی اور رائفل کے ٹریگر پر انگلی کی گرفت مضبوط کر دی۔ درخت کی اوٹ میں جانے کے بعد اس کے اعتماد میں اضافہ ہو گیا تھا اور اب وہ ایک تجربے کار شکاری کے مخصوص انہماک اور مستعدی کے ساتھ کسی بھی آن ایکشن کے لیے تیار تھا۔ وہ دم سادے انتظار کر رہا تھا لیکن جھاڑیاں خاموش کھڑی اسے گھور رہی تھی۔ خاموشی کا وقفہ طویل تر ہو گیا تھا جس سے وہ تھوڑا جھنجھلا سا گیا۔ ایسا نہ ہو کہ درندہ اپنا ارادہ ملتوی کر کے وہاں سے سٹک گیا ہو۔ اس کی نگاہیں بدستور گھنی جھاڑیوں پر جمی تھیں۔ ان جھاڑیوں میں مناسب فاصلوں پر کچھ کمزور اور کچھ تناور درختوں کی ایک لائن سی کھڑی تھی۔ اچانک ایک بوجھل خاموشی کے برسوں
طویل وقفے کے بعد ایک جھاڑی زور سے ہلی۔ درندہ کہیں نہیں گیا تھا، وہ جھاڑیوں کے پیچھے ہی موجود تھا۔ اس نے چاہا کہ جھاڑی کے درمیان میں فائر داغ دے کہ پلک جھپکنے سے بھی کم وقفے میں اس نے دیکھا کہ وہ ایک درخت کی تنومند شاخ پر چڑھا کھڑا ہے۔ وہ چند فٹ کی دوری پر اپنے تقریباً سامنے اسے نہایت واضح طور پر دیکھ سکتا تھا۔ اس کی تجربے کار نگاہوں نے فوری طور پر اس کا جائزہ مکمل کر لیا۔ وہ مادہ لیپرڈ تھی اور یقینی طور پر وہی آدم خور تھی جس کی اسے تلاش تھی۔ اس غیر متوقع نظارے نے لمحہ بھر کے لیے اس کے اعصاب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس نے فائر کرنے سے پہلے گہرا سانس لے کر اپنے ہیجان پر قابو پانے کی کوشش کی۔ اس نے تعجب سے دیکھا کہ مادہ گلدار نے لہجہ بھر کے لیے اس درخت کی جانب دیکھا جس کی اوٹ میں وہ چھپا ہوا تھا۔ صرف ایک لمحہ تھا جب دونوں کی نظریں ملیں۔ ثانی نے بہت مرتبہ نہایت قریب سے درندوں کو شکار کیا تھا۔ کئی مرتبہ فیصلہ کن لمحے سے پہلے اس کی نظریں درندے کی نظروں سے ملی تھیں، لیکن اس نے کسی درندے کی آنکھ میں اتنی وحشت اور جلن نہ دیکھی تھی۔ تب ثانی نے دیکھا کہ اس کی ناک کے قریب بال تن کر کھڑے ہو گئے اور اس کے حلقوں کی گہرائیوں سے دھیمی سی خرراہٹ نکلی۔ وہ اس پر جھپٹ پڑنے کے لیے تیار تھی۔ ثانی کی انگلی بھی ٹریگر پر سختی سے جم گئی۔ وہ اندازہ لگا چکا تھا جس بھرنے کے دوران اس کا جسم ہوا میں کتنے زاویے کی قوس بنائے گا۔ درندہ جو ہی چھلانگ لگاتا وہ اس پر فائر کھول دیتا اور اسے اپنے تک پہنچنے سے پہلے زمین پر مار گراتا، اور پھر اچانک جھاڑیوں پر کوئی چیز دھپ سے گری جیسے کسی نے پتھر اچھالا ہو۔ آدم خور نے چونک کر دوسری جانب دیکھا اور پھر کہیں اس کی نظریں جم کر رہ گئی۔ آدم خور نے اس پر حملے کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا کہ اب کسی اور چیز نے اس کی توجہ حاصل کر لی تھی۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ یقیناً اس نے نور محمد یا ڈپٹی میں سے کسی ایک کو دیکھ لیا تھا اور اب ان پر حملہ آور ہونے کا ارادہ باندھ رہی تھی۔ اگر جو وہ اس کی طرف سے غافل ہوئے تو اس نے اس خوفناک خیال کو جھٹکنے کے لیے زور سے سر ہلایا۔ یہ خیال ہی وحشت ناک تھا کیونکہ اس صورت میں ان دونوں میں سے کسی ایک کی موت یقینی تھی۔ ادھر ثانی کی دائیں آنکھ رائفل پر لگی دوربین میں گڑی تھی، ادھر آدم خور ایک مسلسل دھیمی خرراہٹ کے ساتھ کسی اور جانب جست بھرنے کے لیے اپنے جسم کو تول رہی تھی۔ ثانی نے دوربین کے پار دیکھا کہ اس کے کان کھڑے تھے اور اس کی بلند ہوتی مضبوط اور طویل دم اب تیز تیز ہلنے لگی تھی۔ پھر ایک سلو موشن میں اس نے اپنے جسم کو نیچے کر کے آگے کی طرف جھکایا۔ ثانی کے پاس صرف ایک لمحہ تھا جس کے بعد وہ 20 فٹ طویل چھلانگ لگا چکی ہوتی۔ اس کی ٹریگر پر انگلی کی گرفت مضبوط تار ہوئی کہ اچانک بولٹ ایکشن کے فائر سے جنگل کا سکوت ایک چھناکے کے ساتھ کرچی کرچی بکھر گیا۔ اس کے ساتھ ہی ماؤسر کے فائر کی تیز سیٹی گونجی اور فضا میں تحلیل ہو گئی۔ اسی آن ثانی کی ٹریگر پر جمی انگلی نے ایک جھٹکا کھایا اور اس کی رائفل کی نال میں سے یکے بعد دیگرے شعلے لپکے۔ 2 سمت سے ایک ہی وقت میں فائر ہوئے تھے لیکن کچھ بھی نہ ہوا۔ آدم خور غائب ہو چکی تھی۔ دوسری جانب سے کچھ اور فائر داغے گئے لیکن بیکار۔ ثانی نے ایک گہری سانس لے کر اپنا جسم ڈھیلا چھوڑ دیا۔ درخت کی وہ شاخ خالی تھی جس پر لمحہ بھر پہلے آدم خور حملے کے لیے پوزیشن سنبھال چکی تھی۔ وہ حیران تھا کہ اس کا نشانہ کیسے چوک گیا۔ اتنی سرعت، اتنی پھرتی تو کسی چھلاوے سے بھی بعید تھی۔ کیا ایک آدم خور، ایک درندہ آدم خور بن کر اس قدر پھرتیلا اور عیار بن جاتا ہے؟ بدرو! اس کے اندر کسی نے سرگوشی کی، لیکن خیال کی اگلی لہر نے اس سرگوشی کا دم گھونٹ دیا۔ وہ وہاں سے بے حس و حرکت کھڑا انتظار کرتا رہا، لیکن جھاڑیوں کی اوٹ میں قیامت کی خاموشی تھی۔ اس نے تھوڑا اور انتظار کیا جس کے بعد وہ درخت کے پیچھے سے باہر نکل آیا۔ دوسری طرف سے ڈپٹی اور نور محمد بھی بھاگتے ہوئے اس سے آ ملے۔ جذبات کی شدت سے ان کے چہرے سرخ تھے اور سانس دھونکنے کی طرح چل رہی تھی۔ وہ آتے ہی اس کے ساتھ لپٹ گئے۔ دوست، ہم اور تم زندہ ہیں۔ ڈپٹی نے اس کے ساتھ اپنی ہیجانی حالت شیئر کرنا چاہی لیکن ثانی نے منہ پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کرا دیا اور وہیں رکے رہنے کا اشارہ کیا۔ اس کا مطلب سمجھ کر الٹے قدموں درخت کی طرف چلے گئے اور ثانی اپنی رائفل کی نال کو سیدھا کیے دھیرے دھیرے جھاڑیوں کی طرف بڑھا۔ وہ کچھ دیر جھاڑیوں کا جائزہ لیتا رہا اور پھر پلٹ آیا۔ کم بخت ہاتھ سے نکل گئی۔
ثانی نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ کب تک بچے گی حرام زادی؟ نور محمد نے نفرت سے تھوک دیا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں تم اس کی طرف سے غافل نہ ہو جاؤ۔ میں صرف ایک بار غافل ہوا تھا جب میری آنکھوں کے عین سامنے یہ حرام کی جنی میری گلابے کو گھسیٹتے ہوئے لے گئی تھی۔ اب تو موت ہی مجھے اس سے غافل کر سکتی ہے، نور محمد نے کہا اور اپنی ہیجان خیزی پر قابو پانے کے لیے ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ جب تم اکیلے جھاڑیوں کی طرف جا رہے تھے تو ہمیں لگا کہ ہمارا وہاں کھڑے ہونا بیکار ہے جہاں تم نے ہمیں رکنے کو کہا تھا۔ تب ہم بھی تمہارے پیچھے چلے آئے اور تم سے تھوڑی فاصلے پر الرٹ ہو کر کھڑے ہو گئے۔ ڈپٹی نے اپنے دوست کا ہاتھ سہلاتے ہوئے کہا۔ ثانی صاحب، ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ جھاڑیوں کے پیچھے بندروں کی بھاگ دوڑ نے ہمیں سب بتا دیا تھا۔ تب ہم ڈر گئے کہ وہ کہیں بے خبری میں آپ پر حملہ نہ کر دے۔ نور محمد گویا ہوا۔ پروگرام تو اس کا یہی تھا، لیکن پھر جانے کیوں اس نے ارادہ بدل دیا۔ ارادہ اس نے بدلا نہیں، نور محمد نے بدلوایا تھا۔ ڈپٹی نے مسکراتے ہوئے کہا، ذرا اس کی دیدہ دلیری ملاحظہ ہو کہ جب وہ درخت پر نمودار ہوئی تو اس نے اس پر ایک پتھر اچھال دیا اور وہ تمہیں بھول کر ہماری جانب متوجہ ہو گئی۔ اوہ! نور محمد، شکار کے دوران ضرورت سے زیادہ اعتماد اور بہادری اکثر بہت مہنگی پڑتی ہے، آئندہ احتیاط کرنا۔ اس نے نور محمد کو گھرکا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ثانی صاحب، بعد میں مجھے بھی احساس ہوا تھا۔ شام گہری ہو رہی ہے، واپس چلا جائے، ایسا نہ ہو اندھیرا ہو جائے اور ہمیں واپسی کی نشانیاں نہ ملے، ثانی نے کہا اور انہوں نے اپنا سامان اٹھا کر واپسی کے راستے پر قدم رکھ دیے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔